बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं उसका मौजू है हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या। ऐलान नबूवत के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्के की एक गली में से गुज़र रहे थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियार उस घर में दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक नौजवान जो कि हबशी मालूम होता है वो चक्की पीस रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक ग़ुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियाँ चराता हूँ। शाम को जब थक कर घर वापस आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदम की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है। मैं तो एक गोश्त पोस्त का इंसान हूँ, मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आता। क्या मेरे मुकद्दर में इसी तरह सारी ज़िंदगी रो रो कर ज़िंदगी गुजारना लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मुशक्क़त तो कम नहीं करवा सकता क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह चक्की पीसता हूँ। वो गुलाम खुश हो गया और शुक्रिया अदा करके सो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह गंदम पीसते रहे और जब गंदम ख़त्म हो गई तो आप उसको जगाए बगैर वापस लौट आए। दूसरे दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और उस गुलाम को सुलाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरी रात भी यही माजरा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुलाम को सुलाकर खुद उसकी जगह चक्की पीसते और सुबह को उसको जगाए बगैर वापस लौट आते। चौथे रोज़ जब आप उधर गए तो उस गुलाम ने आपसे पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं? हम गुलामों से तो ना किसी को कोई डर होता है और ना ही कोई फ़ायदा, फिर आप ये सब किस लिए कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सब इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ। तो उस गुलाम ने पूछा कि आप कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? तो उस गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है और अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं वही मोहम्मद हूँ। तो ये सुनकर उस गुलाम ने कहा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो मुझे भी अपना कलमा पढ़ाइए। इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का भी इतना ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने कितनी मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन दामन मुस्तफ़ा ना छोड़ा। उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा ना था। आज दुनिया उन्हें बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें आपका बेलौस गुलाम बनाकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बना दिया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु गलियों में ये कहते फिरते, लोगों, अगर तुमने कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे दिखा दो। फिर कहने लगे, मदीना में मेरा रहना दुश्वार है। फिर शाम के शहर हलब चले गए। तकरीबन 6 माह बाद आप में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि ए बिलाल, ये क्या बेवफ़ाई है, तुमने हमें मिलना छोड़ दिया है। क्या अभी हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया? वो आपसे बेतार होते ही अपनी ऊँटनी पर सवार होकर लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह कहते हुए मदीना की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में दाखिल होकर हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों ने आलम मरफ़्तगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू कर दिया। कभी मस्जिद में तलाश करते तो कभी हुजरों में। जब कहीं ना पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो फरमाया था आके मिल जाओ। गुलाम अलफ से बहरे मुलाकात हाजिर हुआ हूँ, ये कहा
اور مزار پر انمار کے پاس بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دیر بعد جب ہوش آیا تو پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے تمام بوڑھے جوان مرد عورتیں بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان تو سنا دو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت ہوا ہوں کیونکہ جب اذان دیتے وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا۔ اب میں یہ الفاظ ادا کرتے وقت کس کو دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارہ نہ تھا، چنانچہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکت و گریہ زری کا عجیب عالم تھا اور لوگوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس دن سے زیادہ مدینہ منورہ میں رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اذان بلال کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ عاشق زلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی وہ پہلی عظیم و مقدس ہستی ہیں جنہیں دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والد ربا اور والدہ حمامہ عرب کے ایک قبیلے کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائی میں گرا ہوا تھا، اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا حق بھی نہ تھا۔ سیدنا بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار حرا کی طرف سے ہوا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غار یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اس حبشی کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا بلال حبشی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، پھر آقا کونین کا خوبصورت اور دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال کے منہ سے نکلا، میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال واپس لوٹ گئے، لیکن ان کا دل وہیں حضور کے پاس رہ گیا۔ دوسرے دن پھر بکریوں کو لے کر وہاں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی زیادہ باتیں سنی تو دل اور بھی زیادہ بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ کے قلب میں اسلام کی صورت میں پہلے ہی ودیعت کر دی تھی، وہ دین اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی، اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا، حضور کی غلامی کی سنت حاصل فرمائی، اور آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا بلال حبشی کی عمر مبارک صرف 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے
دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا، اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں خاص کر غلاموں اور خواتین میں تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلدی یہ خبر پہنچ گئی کہ اس کا غلام بلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ بن خلف نے سیدنا بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ حالانکہ یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جایا کرتی تھی۔ امیہ بن خلف سیدنا بلال حبشی کو اس تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا۔ وہ آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا، آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیتی، مگر آپ کی زبان سے عہد کے سوا اور کچھ نہ نکلتا۔ امیہ بن خلف آپ کو کہتا کہ اب ہی محمد کے خدا سے باز آ جاتا، لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا بھی کم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے دل میں عشق رسول کی حقیقی شمع روشن تھی اور آپ عاشق حبیب خدا تھے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا بلال حبشی کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ بن خلف نے ان کو ایسی تپتی زمین پر لٹا رکھا تھا جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور ان کو مکے کے شریر لوگوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکے کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور آپ کو تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن چھوڑنا پھر بھی گوارا نہ کیا۔ آپ پر بے انتہا ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عاشق زادے پر اتنا ظلم و ستم ہوتا دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا اور وہ امیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ تو امیہ نے حقارت سے کہا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو اور اس مجبور غلام پر ظلم و ستم کرنا تمہارے شایان شان نہیں، تم عربوں کی قومی روایت کو دبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، اگر تم اس کالے غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو تم اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور اس غلام کو آزاد کروا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس غلام کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یار غار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے۔ ان سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی اور مکے سے مدینے جا پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کا مواخات کروایا تو سیدنا بلال حبشی کو حضرت ابو رحیہ کا بھائی بنایا گیا، جن سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی جب داغ بیل ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے جسے دیکھ کر لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر انہیں نماز کے لیے بلایا کرے گا اور اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ اب یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا
کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے کلمات سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ الفاظ دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کر دیا۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کو حکم دیا کہ اذان دو۔ پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینے کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا بلال حبشی کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ پر رسول پر نور کے علاوہ وہ صحابی رہنے لگے جو ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی بھی اصحاب صفا میں سے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے تھے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق شام گئے تو حضرت بلال حبشی نے ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں اذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ لوگوں کے اصرار پر، شہزادگان رسول کے حکم پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں اذان دی تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر پڑے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کے وصال کی خبر فاروق اعظم کو ملی تو آپ روتے روتے نڈال ہو گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ آہ، ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا غم دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے کہ جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ پاک آپ کے عشق کا ایک ذرا ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ ایسے ہی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔